बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पीडीएम के मामलात गड़बड़ हुए हैं, और मैंने आपको बताया था ये बात वजाहत के साथ कि जो बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया था वो बयान उनका नहीं था, बल्कि वो जरदारी साहब ने उनसे दिलवाया गया था, और वो बाकायदा एक तयशुदा प्लान के तहत था। और वो जिसे कहा जा रहा था, जो लोग कुछ कह रहे थे कि अचानक उन्होंने दे दिया, ऐसी कोई बात नहीं। एक जरदारी साहब के मशवरे पे था। मैंने आपको बताया था, ये भी मैंने बताया था कि वो बीबीसी से इंटरव्यू कराया गया था। उसकी वजह ये थी कि बैक चैनल के अंदर जरदारी साहब के राब्ते थे, और जरदारी साहब का मैंने कहा था आपको कि वो पीपल्स पार्टी जो है विकेट के दोनों जानिब खेल रही थी, और उन्होंने देखा कि किसका जो पल्ला भारी हम उसी साथ जाएंगे। तो जो हालात मैं आपको बताता रहा था, मैंने आपको कहा था अगर मेरी वीडियो आप लोग गौर से देखते रहें और उसको अगर सही माने में समझने की कोशिश करें, मॉनिटर करें, तो मैंने आपको इशारा दिया था, और एक दो जगह मैंने आपको बड़ी वजाहत से कहा था कि बुज़दार के जाने का फ़ैसला हो गया है। अगर बुज़दार को नहीं भेजा जाएगा तो नतीजा उसका जो भी निकलेगा उसके असरात बराह रास्त इमरान की हुकूमत पर होंगे। और क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि जो इमरान के गिर्द पैराशूटर हैं, अगर उन पैराशूटर को इमरान ने नहीं हटाया तो जो घेरा उन्होंने तंग किया है और जो फासले वो पैदा कर रहे हैं मुल्क के और गैर मुल्की इश्यूज़ के अंदर इमरान को, जो गैर मुल्की इशू हैं, बड़े इश्यूज़ हैं, उसके अंदर इमरान को इंगेज करने के बजाय वो अंदरूनी मसले में जो उसको फंसा रहे हैं, अगर ये मामला इसी तरह रहा तो फिर इमरान अकेले रह सकते हैं और रह जाएंगे। और हमने भी इस हवाले से कई दफ़ा राब्ते किए अपने तौर पर, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो दरमियान में लोग हैं जिन्होंने इमरान को घेरा हुआ है, वो वहाँ तक मामलात को पहुँचने नहीं दे रहे। नतीजा आज आपने देखा कि वही हुआ कि अगर इमरान ख़ुद पीडीएम को इंगेज कर लेते, जैसे मैंने पहले कहा था, अगर ये इंगेज कर लेते तो ये मामला इमरान के हाथ में रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब पीडीएम को इंगेज बराह रास्त इदारों ने कर लिया है। ये वही इदारे हैं जिनको पीडीएम गालियां देती थी, जिनको पीडीएम बराह रास्त क्रिटिसाइज़ करती थी। और अब ये ख़बर है, पक्की ख़बर है कि पीडीएम ने अपने अपने तौर के ऊपर इदारों से बातचीत कर ली है और अपने अपने मफादात उन्होंने तय कर लिए हैं। उसकी वजह यह है कि एक बात हमने बड़ी वजाहत से कही थी, बहुत से लोग नहीं मान रहे थे, जो नवाज़ शरीफ के सपोर्टर थे, जो उनके तजिया निगार थे। मैं नाम नहीं लेता हूँ, आपको पता है कौन लोग हैं, बहुत बड़े तजिया निगार हैं जिनको लिफाफे शिफाफे भी लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पे मिलते हैं, मुझे नहीं पता, बहरहाल कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो हिमायत करते हैं। वो सब कहते थे कि नहीं जी बहुत कुछ हो जाएगा। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि दो सूरतें हैं कि या तो आवाम खुद निकलेगी, अगर आवाम निकलेगी बड़े पैमाने पर तो नतीजा क्या होगा कि इदारों को ताकत मिलेगी और वो बरह रास्त कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे इनके ख़िलाफ़ जो होती भी नज़र आएगी। लेकिन अगर आवाम नहीं निकलती तो इसका दबाव हुकूमत पर आएगा और इदारे ऐसी कार्रवाई करेंगे जो होगी तो बहुत सख्त, लेकिन होती भी नज़र नहीं आएगी। तो एग्जैक्ट आज वही पोजीशन हो गई है कि इदारों ने बात कर ली है, इदारों ने उनको इंगेज कर लिया है। इमरान ने इन्हें इंगेज नहीं कर पाए, इमरान को उनके पैराशूटर्स ने दूर रखा, इदारों ने उनके इंगेज कर लिया है। और अब 11 नवंबर को इस हवाले से पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास तलब किया गया है। उस इजलास के अंदर वो बंद कमरे का इजलास होगा। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक ये मैंने इस्लामाबाद से कन्फर्म भी कर लिया था कि इमरान खान उस मीटिंग में नहीं है। हालांकि इमरान खान को होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी तय और जो कुछ भी मामला तय पा रहे हैं उसमें इमरान खान का होना ज़रूरी है, लेकिन इमरान खान नहीं है। क्यों नहीं है अब ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो का टाइम से 12, 14, 15 मिनट का होता है, ज़्यादा 18 मिनट का, तो हम पूरी तफसील में नहीं जा सकते, खबरें बहुत सारी होती हैं। बहरहाल अभी तक जो है कि इमरान खान नहीं है। और ये मामला इसलिए भी हुआ है कि आपको याद होगा, जो मेरी वीडियो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी वीडियो को पूरी देखा करें। मैंने आपको कहा था कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये महीने जो है ना, ये 3-4 महीने बहुत अहम है और इसमें बहुत कुछ चीज़ें होंगी। और मैंने ये भी आपको कहा था कि जंग जो है ख़ित्ते के अंदर मंडला रही है, और पाकिस्तान के इदारों ने, जो पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्क हैं,
انہوں نے بھی پاکستان کو خبردار کر دیا ہے کہ اگلے 1-2 مہینے جو ہیں وہ جنگ کہیں نہ کہیں ہم پہ مسلط ہو جائے گی. تو یہ بات جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ بات کر کے ان کو اس مسئلے میں انگیج کرنا ضروری تھا، جو کہ نہیں کیا گیا، اور صرف مار دھاڑ اور وہ جناب لٹکا دو پھٹکا دو، جیل میں ڈال دیں گے، ادھر کر دیں گے ادھر کر دیں گے، یہ سارا کا سارا ٹائم اس پہ صرف ہوا. نتیجہ کیا ہوا کہ اب معاملہ سارا جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل کر اداروں کے اور پی ڈی ایم کے درمیان چلا گیا ہے، اور پی ڈی ایم نے اپنے معاملات طے کر لیے ہیں. 11 نومبر کی جو میٹنگ ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے، کیونکہ دیکھیے جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو جنگ ہوگی وہ صرف کوئی پاکستان ہندوستان کے حوالے سے نہیں ہوگی، بلکہ یہ جو جنگ ہوگی اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ چین آپ کے ساتھ ہو، کیونکہ یہ علاقائی جنگ نہیں ہے پوری، مطلب یہ کوئی 2 ملکوں کے درمیان نہیں ہوگی، یہ علاقائی جنگ ہوگی. اور ایسی جنگ کی صورت کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ جو سیاستدان ہیں، جو بھی جیسے بھی ہیں، برے ہیں بھلے ہیں، ان کو آپ نے جو اسٹیک ہولڈر تو ہیں نا باہر اس ریاست کے، ان کو ساتھ لینا ضروری ہوتا ہے. تو انہوں نے ساتھ لے لیا. اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو نواز شریف کا جو بیانیہ جو نیریٹو لے کر چلے ہیں، بیانیہ جس کو آج کل بیانی نیریٹو جو لے کر چلے ہیں، میں نے کہا یہ اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور وہی ہوا. آپ نے دیکھا کہ ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی. سب سے پہلے پیپلز پارٹی زرداری صاحب نے یو ٹرن لیا اس کے اوپر، اور پھر اس کے بعد اب میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ بھی ناراض ہیں، نام بھی لے کے بتا دیا تھا، جس میں شیرانی صاحب بھی ہیں، حافظ حسین احمد وغیرہ ہیں. یہ لوگ سب یہ کوئی بھی اس چیز پہ مطلب نہیں ہے خوش کہ آپ فوج کے خلاف. ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ حالات خطے کے کہاں جا رہے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا امریکہ میں، ابھی آتا ہوں امریکہ کی طرف میں آپ سے بات کروں گا امریکہ کے حوالے سے. تو امریکہ میں جو تبدیلی ہوئی ہے، تو جو بائیڈن آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے امریکہ، میں نے آپ کو بار بار کہا تھا کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ خطے کے حالات کے اوپر ہوں گے. تو خطے میں اندر اگر تبدیلی آئے گی تو اس کے براہ راست پاکستان کے اندر اس کے اثرات ہوں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اثرات ہو رہے ہیں، کیونکہ سی پیک جو ہے نا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ سی پیک گیم چینجر ہے. گیم چینجر وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے، وہ پورے علاقے کے لیے ہے. تو جب ریجن کے لیے ایک چیز اگر گیم چینجر ہوگی تو بڑی طاقتیں جو ہیں، جو سپر پاورز ہیں، وہ بھی اس کو نہیں چاہیں گی کہ اپنے مفادات سے ہٹ کر کوئی ایسی چیز ان کے ہاتھ میں چلی جائے، کوئی گیم چینجر. وہ چاہتے ہیں اگر گیم چینجر ہو تو ہمارا اسٹیک پہلے ہو، ہمیں مفاد اپنا پہلے ملے. تو یہ تو اب ہو نہیں سکتا کہ ہم ہر چیز کے اوپر بڑی طاقتوں کے مفاد کو دیکھیں. کچھ ہمارے اپنے بھی مفادات ہیں، اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی ایک اسٹریٹجک سچویشن بھی ہے. تو اس تمام صورتحال کے اندر جو مسلم لیگ کا جو معاملہ تھا، اس پہ پھر وہ لوگ سب جو ہیں تتر بتر ہو گئے. اور آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کل گفتگو سنی ہوگی. ایک صحافی نے جو ان سے سوال کر لیا تو وہ کتنے غصے میں اور کتنے تکبر سے انہوں نے جواب دیا. وہ بیسیکلی ان کی جھنجھلاہٹ تھی، کیونکہ ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ اب سارا معاملہ جو ہے ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اتحاد بنا تھا پی ڈی ایم، پاکستان، میں اس کو تو پاکستان جمہوری اتحاد کہتے ہیں، لیکن میں جمہوری تو نہیں کہتا، یہ پاکستان ڈسٹرکٹیو الائنس تھا، توڑ پھوڑ کے لیے بنا تھا، وہ اب اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اس کے اندر جو کچھ فیصلے ہوں گے وہ بند کمرے کا اجلاس ہے. ان فیصلوں کے اندر میں ہو سکتا ہے کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے اپنی شروع میں کہا تھا بزدار کے حوالے سے، کہ شاید بزدار کی حکومت چلی جائے، کیونکہ وہاں پہ پھر اب کچھ لو اور کچھ دو کی بات ہوگی. اور یہی بات ہم آپ سے پہلے بھی یاد ہے، کچھ لوگوں نے مجھ سے اس بات پر بحث بھی کی تھی. آپ بھی بہت سارے لوگ جو سنتے ہیں انہوں نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ فیض صاحب آپ نے کہا تھا بزدار جا رہا ہے. میں نے کہا ہاں جی، بزدار کے جانے کا فیصلہ ہو گیا، اگر نہیں جائے گا تو پھر بہت نقصان ہوگا. تو اب وہ صورتحال اب آ گئی ہے، بزدار کو اب یہ ہٹائیں گے، جہاں تک میری جو مجھے اطلاعات ہیں، جو مجھے خبریں مل رہی ہیں، ہٹائیں گے. اور اس کی جگہ یہ ہو سکتا ہے کہ قافلی کو ایڈجسٹ کریں. اور یہ پہلے بھی کر سکتے تھے، کیوں قافلی کون ہے؟ قافلی کا آپ کی پی ڈی آئی کی حمایتی جماعت ہے نا، مطلب آپ کی نے ان کے ساتھ مل کر کولیشن میں بنائی ہوئی ہے. تو اگر بزدار نہیں چل رہے تھے، اگر آپ نے اپنے کولیشن والوں کو، اپنے اتحادیوں کو اگر خوش کرنا تھا تو آپ ان کو دے سکتے تھے. لیکن اب وہ اگر وہ دیں گے تو وہ بات نہیں رہے گی. تو یہ ساری صورتحال جو ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم تو شروع سے کہتے رہے ہیں یہ بات کہ دیکھیے وقت اگر نکل گیا تو پھر ہاتھ سے معاملات نکل جائیں گے، کیونکہ خطے کے اندر جو ہے نا اب بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اور خطے میں تبدیلی اس طرح آ رہی ہے کہ ابھی میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ بائیڈن کے حوالے سے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹرمپ کے حوالے سے بھی کہا تھا. تو میں نے ایک تجزیہ دیا تھا آپ کو کہ بہت سے لوگوں نے اس پہ پھر مجھ سے پوچھا کہ فیصل صاحب آپ کی وہ خبر نہیں تھی، میرا ایک تجزیہ تھا، اور میں بھی تجزیے پہ قائم ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے ٹرمپ رک جائیں.
یہ میرا تجزیہ تھا اور یہ تجزیہ ابھی بھی ہے، خبر تو نہیں ہے، تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے. وہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ بنیادی طور پر دیکھیے ٹرمپ نے جو نا ایک، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، میں پھر آپ کو تھوڑا سا اس کو بتا دوں اگر لوگ نہیں سن سکے نہیں سمجھ پائے. دیکھیے ٹرمپ نے ایک سوچ دی تھی امریکہ کو. وہ سوچ یہ تھی کہ ہم نے کسی بھی طاقتور کا ڈکٹیشن نہیں لینا، جو کہ نواز شریف جو نیریٹو لے کے چلے تھے، اور وہ ڈیپ اسٹیٹ کے ٹرمپ جو ہے ٹوٹل خلاف ہو گیا تھا. اچھا اس میں دو چیزیں تھیں. دو چیزیں یہ تھی کہ دیکھیے امریکہ کی جو میں بات بہت مختصر کر کے آگے نکلوں گا، اب میں اس کی ڈیٹیل نہیں دوں گا، سمجھنے والے سمجھتے جائیں. امریکہ کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اور جو امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک مخصوص لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہے. وہ مخصوص لوگ کون ہیں؟ وہ مخصوص لوگ چند لوگ ہیں جو کہ دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جو کہ دنیا کے کنٹرول کرنے کا ایک پلان ہے جس کو کچھ لوگ ایلومیناٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو بنیادی طور پر وہ لوگ ٹرمپ کو لے کے آئے تھے اور ان کا جو پلان، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، بہت پہلے ایک دو ویڈیو ڈالی تھی، اس کے بعد پھر مجھے وارننگز آ گئی تھی، میں اس پر بات نہیں کر سکتا. میں نے بتایا تھا کہ جو کچھ سارا سلسلہ جو ہے یہ آپ کا کووڈ-19 وغیرہ، یہ سارا جو ہے نا یہ مین میڈ کرائسس ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ مطلب کوئی قدرتی بیماری نہیں. اب کیوں آئی کیسے آئی وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ ایک جو پلان تھا، جو بھی شیطانی کھیل تھا، اس شیطانی کھیل کے پیچھے جو بھی معاملات تھے وہ معاملات اسی طرح چلانے تھے. لیکن ٹرمپ نے آ کے اس میں تھوڑی سی بغاوت کر دی. ٹرمپ نے یہ کہا اسرائیل کے ساتھ کہ بھائی آپ اسرائیل کو بڑھائیں، اسرائیل کو توسیع دیں، آپ کاروبار کریں، میں مسلمان ملکوں کو آپ کے ساتھ لے کے آتا ہوں، سب کچھ کریں. لیکن جو دوسرے طبقے ان کے ساتھ تھے اس کو ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو آپ کا پلان ہے، کاروبار کو اکٹھا کر لینا، کاروبار سارا اپنے ہاتھ میں لے لینا اور مفلوق الحال بنا دینا، لوگوں کو ذہنوں کو کنٹرول کرنا، آبادی کو کم کرنا، یہ سارے کھیل مجھے پسند نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بڑی پکی خبر دے رہا ہوں. بنیادی طور پر یہ بغاوت کی وجہ بنی تھی ٹرمپ کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کووڈ-19 کے اس کے حوالے سے آپ یہ بلا شبہ ایک مرض تو ہے، پھیلایا گیا. میں نے آپ سے کہا کہ مین میڈ کرائسس ہے، کچھ لوگ وہاں مر بھی رہے. تو آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے اس سے بغاوت کی اور ٹرمپ نے اس کو نہیں مانا. وہ خود اس کو زبردستی انہوں نے بھیج دیا تھا، بھائی تم چلے آؤ. پتہ نہیں ہلکا سا بخار ہوا، وہ 2 دن رہا، تیسرے چوتھے دن پھر وہ نکل کے کود کے باہر واپس آ گیا، کیونکہ اس کو بتایا گیا کہ تمہیں کووڈ کے چکر میں یہ اندر بھیج رہے ہیں اور پیچھے سے چونکہ تم نے ان سے بغاوت کی یہ جتوا دیں گے. تو بنیادی طور پر وہ کچھ وجوہات ایسی تھی، وہ ان کے ان معاملات سے باغی ہو گیا. تو ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ چاہتا ہوں مسلمان ملکوں کو، اسرائیل کو، سب کو ملا دیتا ہوں، سب کے تعلقات کراتا ہوں، کاروبار آپ کریں، جو چاہے کریں، جہاں تک پہنچنا ہے پہنچیں. لیکن یہ جو شیطانی منصوبہ ہے، جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر اس نے کچھ شقوں پہ اس نے بغاوت کی تھی اور اس بغاوت کی وجہ سے یہ ٹرمپ کو ہروایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب کہاں ہوئی ہے یہ میں جو کہہ رہا تھا تجزیہ، اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں تجزیہ اس لیے تھے کہاں ہوئی تھی یہ دھاندلی. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ڈیپ اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ اگر چاہے کسی بھی ملک میں ہیرا پھیری کرانا تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور پھر امریکن جیسی اسٹیبلشمنٹ ہو تو وہ تو آپ کو پتہ ہے دنیا کی طاقتور جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، طاقت کا سرچشمہ ہے ان کے پاس. میرا جہاں تک خیال ہے، یہ میں خبر نہیں دے رہا، میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں، میرا جہاں تک خیال ہے یہ معاملہ جو ہے الیکٹورل کالج کے اندر کہیں انہوں نے کہیں گڑبڑ کی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ 50% سے زیادہ ووٹ جو ہیں ڈاک کے ذریعے آئے ہیں. یعنی امریکہ میں جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کی 50% سے زیادہ. تو پھر اچھا پھر ایک چیز اور یہ بھی تھی کہ الیکشن جو تھے 3 تاریخ تک ہونے تھے، تو 3 کے بعد آپ نے دیکھا کہ ووٹ تو 6-7 تک آتے رہے ہیں، یہ ایون 8 تک بھی آتے رہے ہیں. تو بنیادی طور پر جو کچھ بھی کہیں جو گھپلا ہوا ہے وہ گھپلا میرے خیال سے وہ ووٹنگ ڈاک کے ووٹوں کے درمیان اور الیکٹورل کالج کو جو ووٹ ڈاک کے ذریعے پہنچے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی گھپلا ہونا تھا اور اس کی ہمیں اطلاعات تھیں. اور یہ میں ویسے بھی میں مطلب تجزیہ تو آپ دے رہا ہوں، لیکن یہ تجزیہ مطلب یہ کوئی ہوائی نہیں ہے. میرے امریکہ میں میرے اپنے جو ذرائع ہیں، بڑے اہم ذرائع ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہاتھ ہوا ہے. وہ مطلب بڑے پاورفل ذرائع ہیں. تو اب وہ یہ تو نہیں بتاتے کہ کہاں ہاتھ ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ دیر از رانگ سم تھنگ ایٹ دی باٹم، یعنی دال میں کچھ کالا ہے. تو بنیادی طور پر اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ صدر رہ جائیں. تو اس پہ بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ فیصل صاحب کی خبر غلط ہو گئی. خبر غلط نہیں، میرا تجزیہ تھا، ہو سکتا ہے غلط ہی ہو جائے، اور لگ تو ابھی ایسے رہا ہے کہ تجزیہ میرا غلط ہے، لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک روس نے اور چین نے جو بائیڈن کو مبارکباد نہیں دی. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو اگر طاقت ہے، جو بڑی ایجنسیز ہیں، اس میں الحمدللہ یہ تو
آپ لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے ہم سب کو کہ ہماری ایجنسی ISI جو ہے سب سے زیادہ پاورفل ہے، دوسرے نمبر پر پھر CIA ہے، اور اسی طرح بات چین کی اور کیا کہتے ہیں رشیا کی ہے. تو چائنا اور رشیا نے ابھی تک مبارکباد نہیں دی، ان کے ایجنسیز نے کہا کہ نہیں ٹھہر جائیں ابھی جب تک پورا معاملہ فائنل نہیں ہوتا. تو اٹ مینس کہ کہیں نہ کوئی معاملات ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس تمام تبدیلی کا اثر پہلے سے پاکستان، کیونکہ ویسے تو آنا نظر تو آ گیا ہے، جو بائیڈن تقریر بھی کر لی، اب بائیڈن کے آنے کے اثرات ابھی سے آ گئے ہیں. آنا کیسے شروع کیا آپ دیکھ لیں کہ فوری طور پر بائیڈن نے کہہ دیا تھا کہ ہم ایران کو کھلی چھٹی دیں گے، ہم ایران کے ساتھ وہ ڈیل واپس لیں گے جو کہ کینسل کی گئی تھی. یعنی اوباما کے حوالے سے جتنے بھی معاملات تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسی پالیسیز کو اڈاپٹ کریں گے جو اوباما نے کی تھی. تو آپ دیکھیے کہ فوری طور پر وہ جواز ظریف پاکستان پہنچے ہیں، اور پاکستان پہنچنے کے بعد انہوں نے کہہ بھی دیا اور سارے معاملات. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ بھئی دیکھیں اب ہمارے دوست آ گئے ہیں. تو پاکستان کو بھی پیغام دیا گیا تھا کہ بھئی آپ اپنے تھوڑے سے معاملات کو درست کریں. تو یہ سارے معاملات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پاکستان پہ اثر تو ہوگا، لیکن جس طریقے سے ہمارے دوسرے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ بس وہ ایسا ہو جائے گا، ویسے کچھ لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بائیڈن جو جیتا ہے وہ امریکہ میں جیتا ہے، اسلام آباد میں نہیں جیتا. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ زرداری صاحب سے اس کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف سے کوئی تعلق نہیں. میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، نواز شریف سے ویسے تعلقات ہوں گے، ویسے تعلقات تو آپ کو پتا ہے، آپ ہمارے بہت سارے سینئر تجزیہ نگار ہیں، ان کے بھی تعلقات ہوں گے، سب کے لوگوں کے ہوتے ہیں، بہت سے کہیں سے ہمارے بھی ہوں گے، لیکن تعلقات میں فرق ہوتا ہے. زرداری سے تعلقات جو بائیڈن کے بہت زیادہ اچھے ہیں، نواز شریف سے اتنے اچھے نہیں ہیں. مطلب اس نے آ کر کہیں کھانا شانا کھا لیا ہو ان کے گھر بھر پہ آ کے تو اور بات ہے، لیکن زرداری گروپ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. اور یہ سارا میں نے بتایا تھا جو زرداری کی لابنگ کمپنی وہ بائیڈن کے ہی سارے معاملات ہیں، اس میں حسین حقانی وغیرہ پورا گروپ شامل ہے. ٹھیک ہے جناب. تو بنیادی طور پر ایز سچ اس کے سارے فنگر ٹپس کے اوپر ہے پاکستان کے سارے معاملات. اور اس حوالے سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو آج آپ نے دیکھا نا کہ یہ جو میں نے بتایا پارلیمانی پارٹیوں کا جو اجلاس ہوا ہے فوری طور پر انگیج کر لیا ہے PDM کو، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اگر بائیڈن آ چکا ہے اور بائیڈن اگر آ جاتا ہے تو اس نے پاکستان کے جو اپنے جو معاملات ہیں وہ اس نے فوری ریورس کر کے اوباما کی پالیسیز کو اڈاپٹ کرنا ہے. افغانستان کے اندر پھر دوبارہ جو ہے ماحول وہ فوج شاید ہو سکتا ہے وہاں سے نہ نکالے. بائیڈن کی ایک امریکہ کی پالیسی ہے، ایک سپر پاور، وہ ملٹی جو کہتے ہیں نا سپر پاور ہوتی ہے کہ 2 سپر پاور ہوں یا 3 ہوں. تو یہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور سپر پاور، وہ چاہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اردو کے اندر ایک یک طرفہ اور علیحدہ ہی علیحدہ، مطلب کہتے ہیں جیسے میں کہ اکیلے ہی کھیلنا ہے. تو وہ اکیلے کھیلنے کی پالیسی کے اوپر وہ ہے ان کی ایک سوچ ہے. تو لہٰذا اس پس منظر کے اندر ہو سکتا ہے کہ شاید جیسے میں نے کہا کہ جنگ ہوگی، اور جنگ ضرور ہوگی، کیونکہ ان کا کام یہی ہے، یہ نام تو ان کا ڈیموکریٹ کا ہے لیکن یہ ہمیشہ جنگیں کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ معاملہ جو ہے نا اس تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کو وہ کیا ہے، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے لوگوں کو انگیج کیا کہ ان کو پتہ ہے کہ جنگ جو ہے، میں نے آپ سے کہا کہ ہوگی جنگ، اور یہ CPEC آپ کا ایشو بنے گا. اور دیکھیے اب آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ ابھی جو کرونا وائرس کے حوالے سے، کرونا کے حوالے سے یہ کبھی جو ویکسین آئی ہے یہ ابھی نہیں آنی تھی، یہ تو ٹرمپ نے جان بوجھ کے ان کو آرڈر کیا. ڈاکٹر فوزی وغیرہ جو کرونا کے تھے، جو ان کا وائرس پھیلانے والے لوگ تھے، ان کو تو اس نے اٹھا کے لات مار کے باہر پھینک دیا تھا. آپ کو ساری ڈیٹیل پتہ ہے. تو بنیادی طور پر یہ تو ویکسین ابھی نہیں آتی، لیکن یہ بھی ٹرمپ کی وجہ سے آئی تھی کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ویکسین جو ابھی آئی ہے، آپ نے دیکھا فائزر نے جو اعلان کیا ہے، تو یہ بھی ٹرمپ کی وجہ سے آئی تھی. تو بنیادی طور پر اگر جو بائیڈن آتا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ وائرس والا معاملہ جو ہے یہ اور زیادہ پھیلے گا، اور دنیا میں جنگیں ہوں گی. پاکستان پہ بلا شبہ دباؤ آئے گا، عرب ملکوں پہ دباؤ آئے گا، عرب اسپرنگ دوبارہ شروع ہوگا، مشرق وسطیٰ کے اندر بہت سارے معاملات جو ہیں گڑبڑ ہوں گے. لیکن ان تمام چیزوں کا ہے جو پاکستان پہ براہ راست اثر ہوگا، کیونکہ پاکستان کی ایک اسٹریٹجیکل پوزیشن ہے. تو لہٰذا یہ دیکھنا ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں 2-4 دن، اگلا ہفتہ جو ہے اس حوالے سے بہت اہم ہے، ساری صورتحال سامنے آئے گی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے اور مزید اہم چیزوں سے آپ کو انشاءاللہ مطالعہ کروں گا. اپنا اسی پیغام کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں، اداروں کے ساتھ کھڑے رہیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اپنے لیے اور اپنی ریاست کے لیے. اللہ حافظ.